औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंसा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स। नॉवल इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की आज हम पढ़ेंगे किस्त नंबर 5। सो चलें विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर किस्त पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिए। कैसी हो तुम? ज़ाहरा के जाने के बाद वो आलिया की जानिब मुतवज्जा होते हुए बगौर उसका चेहरा देखते हुए बोली, ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में आपके फैसले ने सॉरी, मैं मजबूर थी। इससे पहले कि आलिया अपनी बात मुकम्मल करती वो अपनी सफाई में बोल पड़ी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर बढ़कर थी आपकी मजबूरी। ना चाहते हुए भी आलिया का लहजा तल्ख हो चुका था। वो तो हमेशा से ही अपने उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। वो उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुके थे और अब जब इसे मौका मिल रहा था तो वो किसी सूरत इसे गंवाना नहीं चाहती थी। बताएं ना, क्या मेरी इज्जत से बढ़कर थी आपकी मजबूरी? वानिया को खामोश देखकर वो दोबारा बोली। लहजा अब भी सख्त ही था। आंखों की नमी को पलकों की दहलीज पर रोके वो हित्तुल इम्कान अपना लहजा सख्त किए पूछ रही थी। हाँ, वो आंखें मीचकर आंसू रोकने की कोशिश करते बोली। उस रोज़ अगर आप खान साहब को सब सच बता देती तो आज वो सारी लड़कियां जिंदा होती जो अब ना जिंदा में है ना मुर्दा में, जिनकी सांसें तो चल रही हैं मगर जिंदगी उन भयानक लम्हों में ही रुक गई है। और सिर्फ वो ही क्यों, अब भी और आने वाले कल में भी वो वहशी दरिंदा वो रुक थोड़ी ना गया है। आज भी कई लड़कियां उसकी हवस का शिकार होती हैं, बर्बाद होती हैं। एक लम्हे को तो वानिया का जवाब सुनकर वो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या कहे, मगर फिर खुद को मजबूत बनाती उसे हकीकत से रूबरू करवा गई। लेकिन नहीं, अगर उस रोज़ आप सच कह देती तो आज मैं भी कमज़ोर होती, बिल्कुल आपकी तरह। एक पल को रुकने के बाद वो दोबारा बोली और अब भी न चाहते हुए वानिया की कमज़ोरी पर वार किया। आंसू अब उसके रुखसार को भिगो चुके थे। आवाज़ में भी कपकपी थी मगर अब अल्फाज मजबूत थे। आपकी कमज़ोरी, आपका डर, आपकी खामोशी मुझे ताकत दे गया। वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए मजबूत अंदाज में बोली। क्या मैं अब जान सकती हूँ कि आपकी वो क्या मजबूरी थी जो किसी की इस हवेली की बेटी की इज्जत, उस मासूम की इज्जत जिस पर उसके अपने ही घर का भेड़िया अपनी गंदी नसें गाड़े बैठा था। वो जो सिर्फ 18 साल की मासूम थी उसकी इज्जत, वो जो बिल्कुल अपने नाम की तरह पाक और मासूम थी उसकी इज्जत। इससे पहले कि आलिया अपनी बात मुकम्मल करती वानिया चीखने के अंदाज में बोली। वो ये बात आलिया को या किसी को भी कभी ना बताने का अहद कर चुकी थी, मगर आज आलिया की बातें सुनकर, उसका उसे बार बार कमज़ोर कहना सुनकर वो मज़ीद खुद पर काबू नहीं रख पाई तो बोल पड़ी। जबकि आलिया का तो गोया किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया था। उसे इर्द गिर्द की हर शय घूमती नजर आ रही थी। वो 2 सालों में हर पहलू पर सोच चुकी थी, मगर जो बात वानिया कह रही थी ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो लगता था कि शायद उसने वानिया को धमकी दी होगी उसे जान से मारने की, मगर यहाँ तो कहानी अलग थी। वो कितनी बेवकूफ़ थी। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि जो कुछ वो इंसान उसके साथ या कई दूसरी लड़कियों के साथ कर चुका है वो सब वानिया या किसी और, लेकिन वो किसी और हवेली की बेटी होगी ये तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने ही घर की इज्जत पर गंदी नजरें गाड़े बैठा था। उस रोज जब मैंने उसे तुम्हारे घर देखा था और वो वीडियो बनाई थी, मुझे लगा उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं गलत थी। वो मुझे देख चुका था, इसीलिए वो उसी रात मेरे घर आया था। वानिया की आंखों के सामने वो ही उस रात के मंजर वाज़ह होने लगे। लेकिन उस रोज़ उसके साथ एक और अजीब वाक़या भी हुआ था जिसका जिक्र वो आलिया से भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद भी अभी तक सच नहीं जान पाई थी और इस वक्त आलिया से उस बात का जिक्र करके वो उसे खुद से दोबारा बदगुमान नहीं करना चाहती थी। कितनी खुश थी वो। आखिर उसके इसरार पर ही तो वो अपने मम्मा पापा के साथ अपने आबाई गांव आई थी। उन्हें आए हुए 3 दिन हो गए थे और 1-2 दिन में उन्हें वापस जाना था, क्योंकि उसके बाबा को ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी। यहाँ उसकी दोस्ती बहुत सी लड़कियों से हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आलिया या फिर बड़ी हवेली की उस खूबसूरत सी परी के साथ वक्त गुजारती। मगर फिर इन्हीं खूबसूरत दिनों में वो भयानक दिन भी आया जब वो हवेली में शबनम से मिलकर शाम के वक्त आलिया से मिलने गई। आलिया बड़ी हवेली के मुंशी की बेटी थी।
ان کی دوستی بھی بڑی حویلی میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس کے گھر کے باہر پہنچ کر اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے سے مٹی اور کچی اینٹوں سے بنی چھوٹی سی دیوار پھلانگی، لیکن اندر کمرے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو یا اسے زندہ جلا دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو بالکل ہی سن ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر سختی سے دونوں ہاتھ جما کر اپنی سسکی کو روکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی یا وہ درندہ ویشی جو انسانیت کو رونتے ہوئے ایک لڑکی کی عزت کو پامال کر چکا تھا وہ اسے دیکھ لیتا۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالتے، اس میں اس کی چھوٹی سی ویڈیو بناتی وہاں سے جس خاموشی سے آئی تھی اسی طرح نکلتی چلی گئی، مگر اس کی ٹانگیں بالکل شل ہو چکی تھیں۔ وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ اپنی دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے بس ہوتا دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پائی، اپنی دوست کی عزت بچا نہیں پائی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو مغرب کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ بنا کسی سے کوئی بات کیے وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بے تحاشا رونے کے بعد مما کے بے حد اصرار پر وہ رات کے کھانے کے وقت کمرے سے اس ارادے سے نکلی کہ صبح ہوتے ہی وہ یہ ویڈیو خان صاحب تک پہنچا دے گی، کیونکہ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ وہ کتنے انصاف پسند ہیں، اور اس ویڈیو میں جو مجرم تھا اس بے لگام گھوڑے کو صرف خان صاحب ہی لگام ڈال سکتے تھے۔ یہی سوچ کر صبح ہوتے ہی وہ اپنی دوست کو انصاف دلا کر وہاں سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلی جائے گی۔ وہ 4 نوالے لے کر واپس کمرے میں آ گئی۔ شرجیل صاحب اور رقیہ بیگم کے کئی بار پوچھنے پر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر جلدی سونے کا کہہ کر پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس بھیانک دن کا اختتام ہو چکا ہے، مگر کہاں! ابھی اسے لیٹے کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اسے لگا کوئی کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے، مگر اس نے تو کھڑکیاں خود بند کی تھی۔ پھر اسی وحشی انسان کا خیال آتے ہی اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر سب کو اکٹھا کرتی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی چیخ کو منہ میں ہی دبا دیا۔ شش! خبردار اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو۔ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر انداز سے وہ اسے کسی بھیڑیے سے کم نہیں لگا تھا۔ سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں بھی وہ اس انسان کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، اور کیسا بے لگام تھا کہ بنا کسی خوف کے وہ اپنا چہرہ ڈھانپے بنا ہی اس کے سامنے موجود تھا۔ اب ایک ہی سوال پوچھوں گا، بنا چون چڑھا کے ایک حرفی جواب ملنا چاہیے، سمجھی؟ وہ اب بھی اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے گر آیا۔ کیمرہ کہاں ہے؟ اس نے اس کی سہمی ہوئی کالی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے پوچھا اور اپنا ہاتھ ہٹایا، گویا اسے بولنے کو کہا۔ کبھی نہیں پتا، لگتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا۔ وہ اس کے بال مٹھی میں سختی سے لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح ہو رہی تھیں۔ صرف ایک لفظ میں جواب دو، کیمرہ کہاں ہے؟ وہ الفاظ چباتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس کے بالوں پر گرفت بھی سخت کی جس سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ نہیں، مطلب نہیں بتاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہے لسن، جو تم سمجھ رہی ہو میں وہ انسان نہیں ہوں، بتاؤ مجھے کیمرہ کہاں ہے؟ وہ اس سے کسی بھی صورت کیمرہ لینا چاہتا تھا۔ کبھی نہیں، تم انسان نہیں ہو، تم ایک وحشی، درندے، بھیڑیے ہو، وہ آنسوؤں کے درمیان بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو چلو، تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے مار دوں گا، کیونکہ میں تو درندہ ہوں نا، لیکن وہ پراسرار سے انداز میں گو ہوا، لیکن اس سے پہلے ان کے سامنے تمہارے ساتھ بھی وہی، جو کرنا ہے کر لو، کیمرہ پھر بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو میرے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دے کر وہ ثبوت مٹانا چاہتے ہو، لیکن میں کمزور نہیں ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم اور لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو گیا، مگر وہ اب بھی پرسکون سا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اب بھی وانیا کے بال تھے، مگر اب سختی پہلے سے قدرے کم تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ اب بتا رہی ہو یا میں وہ کروں جو میں نے کہا؟ وانیا کی بات ختم ہوتے ہی وہ پرسکون انداز میں بولا، مگر صرف انداز ہی پرسکون تھا، آنکھیں اب بھی شعلہ ہی برسا رہی تھیں۔ اوکے، تو تم نہیں بتاؤ گی، تمہیں اپنی عزت کی فکر نہیں، اپنے ماں باپ کی جان کی فکر نہیں؟ لیکن یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے کس دل سے یہ بات کہی، یا اب اس کے منہ سے سنی تھی۔ لیکن تمہیں اپنی دوسری دوست کی تو فکر ہوگی نا، جو کل ہی 18 برس کی ہوئی ہے؟ اس نے اس کے کان کے نزدیک آتے ہوئے سرگوشی کی تھی، مگر وہ سرگوشی تھی یا سور تھا جو وانیا کے کانوں میں پھونکا گیا؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں ہو رہا؟ لیکن تمہیں نے تو کہا کہ میں ایک ویشی ہوں، درندہ ہوں۔
کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر یہ کیوں نہیں؟ وہ آخری وار کر رہا تھا اور یقیناً اپنے وار میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ تو تم اپنی ہی کزن آہا آہاں اپنی کزن نہیں، تمہاری دوست۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑا، گویا اس کی تصدیق کی ہو۔ تمہیں شرم نہیں؟ بالکل نہیں آتی شرم۔ کیمرہ دے رہی ہو یا صبح اپنی دونوں دوستوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہو؟ وہ اس طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم سچ میں ایک گھٹیا انسان ہو۔ وہ گویا چیخی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر قبل تو تم نے کہا میں انسان ہی نہیں ہوں۔ وہ پرسوچ سے انداز میں بولا تو وانیا کا دل چاہا اس گھٹیا درندے کا منہ نوچ لے۔ بتا رہی ہو یا میں چلوں اپنے کام پر؟ وہ گھٹیا انداز میں آنکھ ونک کرتا بولا، عالیہ کے گھر کے پیچھے جو استبل ہے ادھر ہے کیمرہ۔ وہ آنسوؤں کے درمیان خود کو کوستے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتے اسے بتا چکی تھی۔ وہ عالیہ کے بعد اب شبنم کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن عالیہ جو اسے وہاں ویڈیو بناتا دیکھ چکی تھی، جب وہ اسے پوچھے گی تو کیا جواب دے گی؟ اس کے بتانے پر اب وہ اس کے بال چھوڑ چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ اگر کیمرہ وہاں نہ ہوا تو یاد رکھنا، صبح تمہیں ایک اور سرپرائز ملے گا۔ اس کے بتانے پر وہ سمجھ گیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا۔ اور ہاں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤ گی، تم سب کے لیے اچھا ہوگا، سمجھی؟ وہ اس کا چہرہ انگلیوں سے دبوچے سخت لہجے میں بولا تو وہ مکینیکی انداز میں سر ہلا گئی۔ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سنپ دکھا کر غائب ہوئی۔ ایک آخری بات، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ایک بار پھر اپنی پہلی بات دہرا کر وہ جس راستے سے آیا تھا وہیں سے جا چکا تھا، مگر وانیا کا اس کی آخری بات پر دھیان ہی کب تھا؟ وہ تو اس صدمے میں تھی کہ وہ اپنی دوست کے گنہگار کا ایک ہی ثبوت تھا اس کے پاس، جسے وہ اسی درندے کو دے چکی تھی۔ اب عالیہ سے نظریں کیسے ملا پائے گی؟ عالیہ سے تو اب شاید وہ خود سے بھی کبھی نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اگلی ہی صبح وہ شرجیل صاحب اور عقیہ سے ضد کر کے بنا کسی کو بتائے واپس اسلام آباد آ چکی تھی۔ اس نے عالیہ کو جو بتایا وہ سچ تھا، مگر ایک بات وہ چونک کر بھی نہیں بتا پائی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ عالیہ کا اس بات کو سن کر ریئیکشن ہوتا۔ وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس روز اس کے گھر جو انسان آیا، اس نے اسے ایک نہیں تین بار کہا کہ وہ انسان وہ نہیں جو وہ سمجھ رہی ہے۔ تو پھر وہ کون تھا جسے اس نے عالیہ کے ساتھ اس کے گھر میں دیکھا؟ سچ میں وہ کسی غلط انسان کو قصوروار مان رہی تھی، یا پھر وہ صرف ثبوت لینے کے لیے اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ ہاں، ان سب سوالوں کے جواب صرف ایک ہی انسان دے سکتا، جس کی شکل دیکھتے ہی وانیا منہ موڑ لیتی۔ اس سے کوئی سوال پوچھنا تو دور، وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے خود اسے عالیہ کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تھا، اس کے گھر میں دیکھا تھا، اور پھر وہی تو آیا تھا نا اس کے پاس ثبوت لینے۔ اگر وہ وہاں موجود نہیں تھا تو اسے کیسے معلوم ہوا کہ وانیا کے پاس کیمرے میں ثبوت ہیں؟ اور یہی وہ سارے سوال تھے جو وانیا کو کبھی اس پر یقین نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب یہ وہ سب بھی خان صاحب کو بتا سکتی تھی۔ ہاں، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گویا انگارے اگل رہی تھی، اس کے لفظوں کی مضبوطی اس کے ارادوں کی پختگی بیان کر رہی تھی، اس کا جنون، میں شبنم کو لے کر ڈر گئی تھی۔ I'm really sorry۔ وہ معصوم تو شاید جانتی بھی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ وہ کیا کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ وانیا کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر 2 سال پہلے جیسی تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اسے خوشی اس بات کی تھی کہ آج سے 2 سال پہلے جو کمزور سی عالیہ تھی وہ آج اتنی مضبوط ہو چکی ہے، ایک چٹان کی مانند اس کے سامنے موجود ہے۔ نہ جانے اس کی دوسری دوست اب کیسی ہوگی۔ وہ یہاں تک آ کر بھی اس سے ملنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اصیل وہ پھر سے یہاں آئی ہے۔ اس کا دوست شاید تیز بھاگ کر آیا تھا، اسی لیے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اصیل کو ابھی ملی خبر سنا رہا تھا۔ کون پھر سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ بات کچھ سمجھاؤ گے؟ وہ اپنے دوست کی بے تکی سی بات پر کندھے جھکاتے ہوئے ناسمجھی کے انداز میں پوچھا تھا۔ وہی شہر والی لڑکی، وہ یہاں آئی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے نہر کے پاس۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لینے کے بعد اسے تو وہ لاپرواہی سے بولا تو اس کے دوستوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا تجھے نہیں معلوم؟ تو کیا؟ اس کا ایک دوست اس کے لاپرواہ انداز پر بھڑک اٹھا۔ نہیں، اس کے سکون میں اب بھی ذرا برابر۔ اصیل، شاید تو بھول گیا ہے کہ اس نے تجھے عالیہ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو سے دس اگین، ڈونٹ۔ اس سے پہلے کہ اس کا دوست اپنی بات مکمل کرتا وہ غصے سے
ہاتھ میں پکڑا گلاس دیوار پر مارتے ہوئے دھاڑا۔ اوکے، لیکن اگر وہ خان صاحب کے پاس چلی گئی تو؟ اب کی بار دوسرا لڑکا اسے کچھ پرسکون کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں جائے گی، اور اگر گئی بھی تو تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھالوں گا۔ اب کی بار آواز پہلے سے آہستہ تھی مگر لہجے کی سختی ویسے ہی برقرار تھی۔ اصیل، سچ ابھی تک سب سے چھپا ہوا ہے، سچ ہے، کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جائے گا، اور مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ وہ سکون سے کہتا ان سب کا سکون اڑا چکا تھا۔ اور ہاں، مجھے تم سب میں سے کوئی بھی اس کے قریب دکھنا نہیں چاہیے، کوئی اس پر نظر نہیں رکھے گا، اور اگر ایسا ہوا تو وہ ان سب کو وارن کرتے لہجے میں بول رہا تھا۔ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں ہی سرخ ہوئی تھی۔ ہم تمہارے دوست ہیں، ایک لڑکے نے شاید اسے یاد دلایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم سب میں سے ہی کوئی دشمن بھی ہوگا۔ وہ ان سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر خود وہاں سے جا چکا تھا، اور اب اس کے دوستوں کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کر دیا۔ اب اسے دشمن یا یوں کہا جائے دوست کے اگلے وار کا انتظار کرنا تھا، جو اس جیسے انسان کے لیے سخت مشکل تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔